अस्सलाम वालेकुम। हैरत कदा में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है दवा और दुआ। इसके मुसन्निफ़ हैं चौधरी अब्दुल रशीद। सन 1944 का ज़िक्र है। जंग अज़ीम फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई थी। मैं मिलिट्री पुलिस में जमादार था, जिसे आजकल नायब सूबेदार कहते हैं। मैं कलकत्ता में था। हमारे दफ्तर में एक नया अंग्रेज़ अफसर आया। उसका नाम मेजर ए हार्डी था। जब वो चार्ज ले रहा था तो मैं उसके साथ था। वो ब्रिटिश आर्मी का अफसर था और उर्दू बिल्कुल नहीं जानता था। इंडियन आर्मी के अंग्रेज़ अफसर उर्दू खूब बोलते थे। मैं अंग्रेज़ी लिख पढ़ सकता था, इसलिए मेजर हार्डी हर वक्त मुझे अपने साथ रखता था। एक रोज़ उसने मुझसे मेरा मज़हब पूछा तो मैंने उसे कहा कि आप मेरे नाम से मेरा मज़हब नहीं समझ सके। उसने जवाब दिया कि मैं हर हिंदुस्तानी को हिंदू समझता हूँ, सिखों को पहचान लेता हूँ, मुसलमान को नहीं पहचान सकता। मैंने जब उसे बताया कि मैं मुसलमान हूँ तो मैंने उसके चेहरे पर एक तब्दीली देखी जो मुझे खुशगवार लगी। फिर वो मुस्कुराया और कहने लगा, मुसलमान मुझे अच्छे लगते हैं। मैंने इसे महज ज़ाहिरदारी और खुशामद समझते हुए रस्मी तौर पर उसका शुक्रिया अदा किया और दिल में अपने आप से कहा कि अंग्रेज़ हमारा दिल खुश करके हम पर हुकूमत करने का ढंग खूब जानता है। मैं एक मुसलमान फ़कीर का एहसान सारी उम्र नहीं भूलूँगा। वो मेरे लिए फ़रिश्ता बन के आया था, वरना मैं आज इस वर्दी में ना होता। उसकी ये बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वो मुसलमानों की तारीफ़ बिला वजह नहीं कर रहा। मैंने उसकी आंखों में ऐसा तासुर देखा, गोया उसे वो मुसलमान फ़कीर सामने खड़ा नज़र आ रहा हो। मैंने उससे पूछा कि वो कौन था और उसने उस पर क्या एहसान किया था, तो उसने सारी बात सुना दी। किस्सा इस तरह है कि जंग अज़ीम की इब्तिदा में इंडियन आर्मी को मार्टर गनें दी गईं। इससे पहले हिंदुस्तान में मार्टर गनें नहीं आई थी। इन गनों के इस्तेमाल के लिए हिंदुस्तान में 2-3 आर्मी स्कूल खोल दिए गए, जहां हर पलटन और तोपखाने के अफसरों को बारी बारी बुलाकर ट्रेनिंग देते थे। मेजर हार्डी सुबह बहार के एक मकाम कोटा में इंडियन आर्मी की 2 पलटनों को मार्टर गनों की ट्रेनिंग दे रहा था। उसे ब्रिटिश आर्मी से इसी मकसद के लिए इंडियन आर्मी में आरसी तौर पर भेजा गया था। ये दोनों पलटनें बर्मा फ्रंट पर जाने वाली थीं, जहां बहार और उड़ीसा के जंगल कम घने हो जाते हैं। वहाँ का एक वसी इलाका गैराबाद था। उस इलाके में एक गांव था जिसके कई एक मकान गिर पड़े थे और बहुत से अभी खड़े थे। मेजर हार्डी को शहर हुक्काम से पूछ कर बताया गया कि ये गांव बरसों से खाली पड़ा है। उन दोनों पलटनों के ब्रिगेड कमांडर ने मेजर हार्डी से कहा कि वो इस गांव पर मार्टर गनों का फायर कराए ताकि देखा जाए कि गोले कितनी तबाही कर सकते हैं। गांव पर गोलाबारी से एक रोज़ पहले मेजर हार्डी गांव को देखने के लिए चला गया। उसे पूरी तरह यकीन दिलाया गया था कि गांव खाली है। वो गांव के करीब गया तो लंगूरों की एक फ़ौज ने उसका इस्तकबाल किया। सैकड़ों लंगूर दरख्तों और खैराबाद मकानों की छतों और दीवारों को फलांग रहे थे। मेजर हार्डी को कोई इंसान, कोई मवेशी और इंसानी आबादी का कोई सुराग नज़र न आया। गांव लंगूरों के कब्ज़े में था, जिनके डर से मेजर हार्डी गांव के अंदर न गया। दूसरे दिन वो पंजाब रेजिमेंट की मार्टर प्लाटून को लेकर गांव से थोड़ी दूर तक पहुंचा। मार्टर गनें नस्ब कराईं और प्लाटून कमांडर को, जो एक अंग्रेज़ कैप्टन था, अंग्रेज़ी में हदायत दी। ये कैप्टन उर्दू बोल सकता था। उसने उर्दू में पंजाबी मार्टर प्लाटून को हदायत दी। मेजर हार्डी ने गोलाबारी का जो वक्त तय किया वो 11:55 था। पूरे 12 बजे गोलाबारी ख़त्म करनी थी।
ابھی 11:20 ہوئے تھے۔ میجر ہارڈی نے انگریز کیپٹن سے کہا کہ وہ گاؤں کو ایک نظر پھر دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے گاؤں میں جا رہا ہے۔ اگر اسے کوئی بھولا بھٹکا آدمی گاؤں میں نظر آیا تو اسے باہر نکال دے گا، اور اگر گولہ باری ملتوی کرنی ہوئی تو وہ وہاں سے اشارہ کرے گا۔ اگر اشارہ نہ کرے اور گولہ باری شروع کرنے کا وقت آ جائے تو گولہ باری شروع کر دی جائے۔ کیپٹن نے اسے کہا کہ ایسی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی پلٹن کئی مہینوں سے اس علاقے میں خیمہ زن ہے۔ انہیں یقین ہے کہ گاؤں برسوں سے خالی پڑا ہے، لیکن میجر ہارڈی اپنے ضمیر کے اطمینان کے لیے گاؤں کے اندر جھانکنا ضرور چاہتا تھا، چنانچہ وہ چلا گیا۔ اسے گاؤں میں داخل ہونے والی پگڈنڈی پر انسانوں کے پاؤں کے تازہ نشان نظر آئے۔ یہ کسی کے ننگے پاؤں کے نشان تھے۔ کسی مویشی کے قدموں کا نشان نہ ملا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ گاؤں آباد نہیں، کیونکہ گاؤں میں مویشیوں کی موجودگی ضروری تھی۔ کسی گھر سے دھواں نہیں نکل رہا تھا، کوئی بچہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر بھی میجر ہارڈی کو انسانی پاؤں کے نشان پریشان کر رہے تھے۔ وہ گاؤں میں داخل ہو گیا، کئی گھروں کو دیکھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ 10-12 سال سے یہاں کوئی انسان نہیں آیا۔ وہ زمین پر پاؤں کے نشان تلاش کرنے لگا۔ اسے ذرا آگے جا کر وہی ننگے پاؤں کے نشان پھر نظر آئے۔ اس نے گھڑی دیکھی، گولہ باری شروع ہونے میں ابھی 15 منٹ باقی تھے۔ وہ تیز تیز چلنے لگا۔ گاؤں خاصا وسیع تھا، جسے وہ 15 منٹ میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تھوڑا آگے اسے ایک کھلی جگہ نظر آئی۔ وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ ایک گلی سے ایک بوڑھا سا آدمی نمودار ہوا، جو پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ننگے پاؤں چلا آ رہا تھا۔ پاؤں کے نشان اسی کے ہو سکتے تھے۔ میجر ہارڈی نے اسے بلایا تو بوڑھا دوڑتا آیا۔ اس نے بوڑھے کو انگریزی میں بتایا کہ وہ یہاں سے نکل جائے، اور اسے نکل جانے کی وجہ بھی بتائی، اور اس سے یہ بھی پوچھا کہ گاؤں میں کوئی اور انسان یا مویشی تو نہیں۔ مگر بوڑھا خاک بھی نہ سمجھ سکا اور آنکھیں پھاڑے میجر ہارڈی کو دیکھتا رہا۔ غالباً وہ اتنی سی بات سمجھ گیا تھا کہ صاحب گاؤں سے باہر نکل جانے کو کہہ رہا ہے۔ بوڑھا گاؤں سے باہر جانے والے راستے پر ہو لیا۔ میجر ہارڈی ذرا اور آگے گیا اور انگریزی میں چلانے لگا کہ گاؤں میں کوئی ہے، لیکن وہاں قبرستان کا سکوت تھا، اور وہ حیران ہوا کہ اس مرتبہ لنگور بھی موجود نہیں تھے۔ اس نے گھڑی دیکھی تو گولہ باری شروع ہونے میں صرف 4 منٹ باقی تھے۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف چل پڑا۔ وہ گاؤں سے نکلنے ہی لگا تھا کہ اسے وہی بوڑھا ایک گلی میں گاؤں کے اندر جاتا نظر آیا۔ میجر ہارڈی نے اسے آواز دی تو بوڑھے نے گھوم کر دیکھا اور آگے کی طرف دوڑ پڑا۔ گولہ باری شروع ہونے میں صرف 2 منٹ باقی تھے۔ بوڑھے کی رفتار کوئی ایسی تیز نہیں تھی۔ میجر ہارڈی اس کے تعاقب میں دوڑ پڑا۔ بوڑھا گاؤں کے اندر بھاگا جا رہا تھا۔ میجر ہارڈی نے تیز دوڑ کر اسے کمر سے جا پکڑا اور گھسیٹتا ہوا باہر کو دوڑا۔ اب گولہ باری میں صرف 1 منٹ باقی تھا۔ کسی بھی لمحے پہلے 6 گولوں کو گاؤں کے اندر پھٹنا تھا۔ اس نے مارٹر پلاٹون کو جو فائر آرڈر دیا تھا، اس کے مطابق گولوں کو یہیں پھٹنا تھا جہاں وہ بوڑھے کو دبوچ کر گھسیٹ رہا تھا۔ وہ اور تیز ہو گیا اور گولہ باری کی زد میں آنے والے مقام سے دور نکل گیا۔ وہ ایک مکان کی گری ہوئی دیوار کے قریب پہنچا ہی تھا کہ ہوا میں گولوں کا شور سنائی دیا، اور جب 6 گولے گاؤں میں بیک وقت پھٹے تو گاؤں کی کچی دیواروں کا ملبہ، گرد اور گولوں کا سیاہ غبار فضا میں بکھر گیا۔ میجر ہارڈی نے بوڑھے سے کہا کہ دیکھ لیا تم نے؟ میں اس لیے تمہیں یہاں لے آیا ہوں۔ لیکن بوڑھا ایک لفظ بھی نہ سمجھ سکا۔ فوراً بعد 6 اور گولوں کی باڑھ آئی، پھر ایک اور گاؤں سیاہ کالے دھوئیں میں چھپ گیا۔ ملبہ اوپر جا کر گاؤں پر برس رہا تھا۔ بوڑھے کو سمجھ آ گئی کہ صاحب اس سے کیا کہہ رہا تھا۔ 5 منٹ بعد گولہ باری بند ہو گئی۔ میجر ہارڈی بوڑھے کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو بوڑھا بے حد خوف زدہ نظر آیا۔
وہ میجر ہارڈی کے قدموں میں بیٹھ گیا اور سر اس کے پاؤں پر رکھ دیا۔ پھر وہ اٹھا اور صاحب کے آگے تعظیم سے جھک گیا۔ اس نے جو کچھ کہا وہ میجر ہارڈی نہ سمجھ سکا۔ اتنے میں مارٹر پلاٹون کا کیپٹن وہاں آ گیا۔ اس نے بوڑھے اور میجر ہارڈی کو دیکھا تو بوڑھے سے اردو میں پوچھا کہ کیا بات ہے۔ بوڑھے نے اسے بتایا کہ صاحب بہادر نے اس تباہی سے مجھے بچایا ہے، اس لیے میں اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ بوڑھا چلا گیا لیکن چند قدم چل کر رکتا، گھوم کر دیکھتا اور دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کر میجر ہارڈی کو سلام کرتا تھا، حتیٰ کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میجر ہارڈی نے کیپٹن کو واپس بھیج دیا اور خود گاؤں کی تباہی دیکھنے کے لیے چل پڑا۔ گاؤں کا وہ حصہ بالکل تباہ ہو گیا تھا جہاں گولے گرے تھے، البتہ وہاں سے پرے کے مکان محفوظ تھے۔ میجر ہارڈی کو گاؤں کی خاموشی پراسرار سی لگی۔ وہ بچے ہوئے مکانوں کی طرف چل پڑا۔ وہ ایک مکان کے سامنے سے گزرا جس کے دروازے کے کواڑ نہیں تھے۔ صحن فراخ تھا جس کے وسط میں ایک چارپائی پڑی تھی۔ چارپائی پر پھٹا پرانا بستر بچھا ہوا تھا۔ وہ اندر چلا گیا۔ اندر دیوار کے ساتھ ایک دیگچی رکھی تھی اور ایک مڑا توڑا گلاس بھی پڑا تھا۔ مٹی کا چولہا بھی بنا ہوا تھا جس میں راکھ تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہے۔ راکھ تازہ تھی، ادھ جلی 2 لکڑیاں چولہے سے باہر پڑی ہوئی تھی۔ میجر ہارڈی نے سوچا کہ کیا کوئی انسان اس قدر سادہ زندگی بسر کر سکتا ہے جس کا کل سامان ایک چارپائی، ایک بستر اور 2 برتن ہو۔ اس نے بستر کی میلی کچیلی چادر کو اٹھایا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے گلاس اٹھایا اور اسے بڑے غور سے دیکھتا اور سوچتا رہا کہ ہندوستان کے لوگ غربت کی آخری حد تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اس طرح اس نے غلیظ سے سرہانے کو بھی ہاتھوں سے اٹھا کر دیکھا اور باہر کو چل پڑا۔ یکا یک وہ وہیں رک گیا کیونکہ دروازے میں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے غلیظ اور پھٹے ہوئے تھے، اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں کی انگلیاں آدھی آدھی تھیں۔ میجر ہارڈی اس آدمی کو دیکھ کر ڈر سا گیا۔ وہ دروازے کی طرف چلا تو وہ آدمی ایک طرف ہو گیا۔ میجر ہارڈی نے اس سے کوئی بات نہ کی، جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ اردو نہیں بول سکتا تھا اور دوسری وجہ یہ کہ وہ آدمی اسے بہت ہی عجیب لگا، بلکہ وہ ڈراؤنی سی شکل و صورت کا آدمی تھا۔ میجر ہارڈی گاؤں سے نکل آیا اور مارٹر پلاٹون کو ساتھ لے کر کیمپ میں چلا گیا۔ وہ کور میں رہتا تھا۔ 15-16 روز بعد میجر ہارڈی کے ہاتھوں کی تمام انگلیوں کے سروں پر بدنما سے دھبے اور ہلکا ہلکا غبار سا نمودار ہوا۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ انگلیوں کے سروں میں جان نہیں رہی، نہ کوئی احساس رہا ہے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے اسے کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، انگلینڈ سے نئے ہندوستان میں آئے ہوئے انگریز افسروں کو یہاں ایسی تکلیف ہو جاتی ہے، یہ یہاں کی آب و ہوا کا اثر ہے۔ ڈاکٹر نے اسے دوائی کھلائی اور انگلیوں پر دوائی مل بھی دی، مگر کوئی افاقہ نہ ہوا، بلکہ انگلیوں کے سرے بے ڈھب سے ہونے لگے۔ عجیب بات یہ تھی کہ اسے درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ چند دنوں بعد وہ پھر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ وہ انگریز ڈاکٹر تھا۔ اب کہ اس نے بہت ہی غور سے دیکھا اور اسے لکھ کر دیا کہ وہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے اور دوسرے افسروں سے دور رہے۔ میجر ہارڈی نے وجہ پوچھی تو ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ یہ جلدی مرض ہے جو دوسروں کو بھی لگ سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ وہ اسے بہت جلد دہلی بھیج رہا ہے جہاں اسے خاص ہسپتال میں داخل کر لیا جائے گا۔ اسی شام میجر ہارڈی کو سرکاری حکم نامہ مل گیا کہ وہ کمرے میں بند رہے، اسے کھانا وہیں ملا کرے گا۔ جب اس نے ان تمام باتوں پر غور کیا تو اسے یاد آیا کہ اسے دہلی کے جس ہسپتال میں بھیجا جا رہا ہے وہ صرف کوڑ کے مریضوں کے لیے مخصوص ہے۔ تب اسے یہ بھی یاد آیا کہ گاؤں کے اس مکان سے بستر اور برتن دیکھ کر جب وہ نکل رہا تھا تو اسے جو آدمی دروازے میں کھڑا نظر آیا تھا وہ کوڑی تھا۔ کوڑ نے اس آدمی کی آدھی آدھی انگلیاں کھا لی تھیں اور اس بے رحم مرض نے اس کا چہرہ بھی مسخ کر ڈالا تھا۔ میجر ہارڈی کے دل پر خوف طاری ہو گیا۔
اس کے سامنے وہ بے شمار کوڑی آ گئے جو اس نے ہندوستان میں دیکھے تھے۔ لوگ انہیں دیکھ کر دور ہٹ جاتے تھے اور ہر کوئی ان سے نفرت کرتا تھا۔ اب اسے بھی حکم مل گیا تھا کہ کمرے سے باہر نہ نکلے اور کسی افسر سے نہ ملے، اسے کھانا کمرے میں ملے گا۔ اسے اپنے جسم سے گھن آنے لگی۔ ہندوستان کا بادشاہ ہندوستان کے ایک لا علاج اور ایسے غلیظ مرض کا شکار ہو گیا تھا جس میں کوئی مبتلا ہو جائے تو اس کے عزیز بھی اس سے دور بھاگتے ہیں اور اسے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ میجر ہارڈی تصور میں اپنے آپ کو کوڑی دکھائی دینے لگا۔ اسے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں گلتی سڑتی اور ہاتھ ٹنڈ منڈ ہوتے نظر آئے۔ پہلے تو اس کے آنسو نکلے، پھر وہ ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ کمرے کی تنہائی میں اس کی ڈھارس بندھانے والا کوئی نہ تھا۔ وہ تنہے تنہا کڑتا رہا اور اس نے خودکشی کے متعلق سوچا۔ اسے نجات کا یہی ایک راستہ نظر آیا۔ اسی رات کا واقعہ 9 بج رہے تھے کہ اس کا بیرا کمرے میں آیا۔ انگریزوں کے بیرے بڑی اچھی انگریزی بول لیا کرتے تھے۔ بیرے نے اسے بتایا کہ باہر ایک بوڑھا کھڑا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میجر ہارڈی کو سارے ہندوستان سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس نے غصے سے کہا، میں کسی ہندوستانی کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا، اسے کہو کہ یہاں سے دفع ہو جائے۔ بیرا کمرے سے نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا۔ کہنے لگا، صاحب، وہ کہتا ہے کہ میں صاحب سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ صاحب سے کہو کہ اگر اس نے مجھے ٹال دیا تو وہ ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا جس سے وہ ساری عمر نہیں نکل سکے گا۔ اسے بتاؤ کہ میں کوٹا بارو سے آیا تھا۔ میجر ہارڈی نے جب کوٹا بارو کا نام سنا تو اسے یاد آ گیا کہ اس خیر آباد گاؤں کا نام جو فوجی نقشے میں لکھا ہوا ہے کوٹا بارو ہے۔ اسی گاؤں پر اس نے مارٹر گنوں کے گولے فائر کرائے تھے۔ اس نے بوڑھے کو اندر بلایا۔ وہ اندر آیا تو میجر ہارڈی نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی بوڑھا تھا جسے اس نے گاؤں میں گولہ باری سے بچایا تھا۔ اسے کمرے میں آ کر میجر ہارڈی کو فرشی سلام کیا اور لپک کر اس کی کلائیوں کو پکڑ کر اس کے ہاتھ دیکھے۔ انگلیوں پر کوڑ کے نمایاں آثار دیکھ کر اس نے صاحب کے ہاتھ چھوڑ دیے اور بیرے کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ بیرے نے اس کی ساری بات سن کر میجر ہارڈی کو انگریزی میں سنائی۔ اس نے کہا تھا کہ صاحب نے مجھے موت سے بچایا تھا، اس لیے میں صاحب کو اس مصیبت سے بچانا چاہتا ہوں۔ میں اسی روز اس گاؤں میں سے گزرا تھا تو وہاں ایک کوڑی رہتا ہے جس نے مجھے بتایا کہ ابھی ایک انگریز میرے گھر آیا تھا اور اس نے میرے کپڑوں اور برتنوں کو ہاتھ میں لیا تھا۔ میں اسی وقت سمجھ گیا کہ وہ انگریز کون تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ صاحب کو کوڑ ہو جائے گا، لیکن میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس علاقے میں ایک مسلمان فقیر کبھی کبھی آیا کرتا ہے، اس کے پاس کوڑ کی دوا ہے۔ وہ پرانے کوڑ کو ٹھیک نہیں کر سکتا لیکن مرض کو شروع میں ٹھیک کر سکتا ہے۔ میں اسی روز سے اس فقیر کو ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن وہ کسی ایک جگہ نہیں رہتا، گھومتا رہتا ہے۔ جہاں اسے کوئی ایسا مریض نظر آیا جس کا کوڑ ابھی شروع ہوا ہو تو وہ اسے ٹھیک کر دیتا ہے۔ بوڑھے نے بتایا کہ میں کسی اور گاؤں میں تھا جہاں سے مجھے پتہ چلا کہ فقیر بابا کوٹا بارو چلا گیا ہے۔ میں اس کے تعاقب میں وہاں پہنچا تو وہ مجھے مل گیا۔ رات کو کوٹا بارو کے خیر آباد گاؤں میں بہت سے کوڑی آ جاتے ہیں۔ وہ دن کے وقت بستیوں میں بھیک مانگتے رہتے ہیں۔ انہیں بستیوں کے قریب رات بسر کرنے کی اجازت کوئی نہیں دیتا، اس لیے وہ اس غیر آباد گاؤں میں چلے آتے ہیں۔ آج فقیر بھی وہاں آ گیا ہے تاکہ کوڑ کا کوئی ایسا مریض نظر آ جائے جسے ٹھیک کیا جا سکے تو وہ اسے ٹھیک کر دے۔ اب میں صاحب کے پاس آیا ہوں اور میرا ڈر ٹھیک نکلا۔ صاحب کو کوڑ لگ چکا ہے، ابھی میرے ساتھ چلو۔ میجر ہارڈی انگریز بادشاہ تھا۔ اس نے حکم دیا کہ اس فقیر کو یہاں لے آؤ۔ بوڑھے نے جواب دیا، اسے کسی چیز کا لالچ نہیں اور نہ وہ خدا کے سوا کسی سے ڈرتا ہے۔ وہ درویش ہے اور صرف 2 کام کرتا ہے، کوڑیوں کا علاج کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اس کا کوئی گھر نہیں، آپ کو خود اس کے پاس چلنا پڑے گا ورنہ صبح تک وہ وہاں سے چلا جائے گا اور آپ ساری عمر پچھتائیں گے۔
میجر ہارڈی کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بادشاہت کو بھول گیا اور بیرے سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کمرے سے باہر نکلا تھا۔ بیرا فوراً تیار ہو گیا اور تینوں چوری چھپے چل پڑے۔ رات کے اندھیرے میں وہ کیمپ سے دور نکل گئے۔ وہاں سے گاؤں 10 میل دور تھا۔ بوڑھا بڑھاپے کے باوجود بہت تیز چل رہا تھا، جیسے کوڑ میجر ہارڈی کو نہیں خود بوڑھے کو ہو گیا ہو۔ وہ گاؤں میں داخل ہوئے تو ایک درخت کے نیچے آگ جل رہی تھی جس کے پاس ایک فقیر بیٹھا تھا۔ اس کی داڑھی خاصی لمبی تھی اور سر کے بال بھی اتنے لمبے کہ کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے ایک سیاہ چوکھا پہن رکھا تھا۔ اس کے سامنے 3-4 کوڑی بیٹھے تھے۔ بوڑھے نے آگ کے قریب جا کر کچھ کہا تو کوڑی اٹھ کر دور جا بیٹھے۔ بوڑھے نے فقیر کے گھٹنے چھوئے۔ فقیر نے صاحب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھا تو فقیر نے اس کی انگلیوں کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر پاس پڑے ہوئے تھیلے میں سے ایک ڈبیا نکالی۔ اسے کھولا تو میجر ہارڈی نے اس میں سیاہ رنگ کا مرہم دیکھا۔ فقیر نے اپنی انگلی سے مرہم لگایا اور میجر ہارڈی کے ہاتھ کو پکڑ کر انگلیوں پر ملنے لگا۔ وہ بار بار اپنی انگلیوں سے مرہم لگاتا اور میجر ہارڈی کی انگلیوں پر ملتا، پھر وہ اس کے ہاتھ پر مرہم ملنے لگا۔ اس کے بعد اس نے اس کی کوہنی تک سارے بازو پر مرہم کا لیپ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اس کے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے لے کر کوہنی تک سیاہ مرہم کا لیپ کر دیا۔ میجر ہارڈی کے دونوں بازو اور ہاتھوں پر کانٹے سے چبھنے لگے۔ فقیر نے ڈبیا بند کر دی اور تھیلے میں رکھ کر ہاتھ سے اشارہ کیا کہ جاؤ۔ میجر ہارڈی نے اپنے بیرے سے کہا کہ میری جیب سے پیسے نکالو اور یہ جتنے پیسے مانگتا ہے دے دو۔ بیرے نے اس کی جیب سے کئی ایک نوٹ نکالے اور فقیر سے بات کی تو فقیر نے سخت لہجے میں اسے ڈانٹ دیا۔ بوڑھے نے کہا کہ بابا کو پیسوں کا کوئی لالچ نہیں، وہ پیسے دیکھ کر ناراض ہو جاتے ہیں۔ بیرے نے نوٹ میجر ہارڈی کی جیب میں ڈال دیے۔ فقیر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا اور پڑھ کر میجر ہارڈی کے سر سے پاؤں تک پھونک ماری۔ بوڑھے نے بتایا کہ بابا نے اللہ کا کلام پڑھا ہے، اب صاحب بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میجر ہارڈی کے لیے یہ سارا سلسلہ کچھ بے معنی سا تھا، لیکن فقیر نے اس پر کوئی ایسا تاثر طاری کر دیا تھا جس سے وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ فقیر نے اسے ایک بار پھر ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ چلے جاؤ۔ میجر ہارڈی نے بوڑھے کو کچھ پیسے دینا چاہے، لیکن اس نے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے اس نیکی کا صلہ ادا کیا ہے، اس کی قیمت نہیں لوں گا۔ بوڑھے نے اسے بڑے پیار سے رخصت کیا اور خود فقیر کے پاس بیٹھ گیا۔ سحر کی تاریکی ابھی گہری تھی جب میجر ہارڈی اپنے کمرے میں پہنچ گیا، لیکن اب وہ نئی مصیبت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ یہ تھی کہ دوائی اسے سوئیوں کی طرح چبھ رہی تھی اور وہ درد سے بے حال ہوا جا رہا تھا۔ اس نے تنگ آ کر بیرے سے کہا کہ دوائی دھو ڈالو، معلوم نہیں فقیر نے کیا مل دیا ہے، کہیں بازو بیکار ہی نہ ہو جائے۔ بیرے نے اسے تسلی دی اور کہا کہ صاحب ایک روز لگی رہنے دو۔ فوج میں کوئی سپاہی یا افسر فوجی ڈاکٹر کے بغیر کسی باہر کے حکیم یا ڈاکٹر کا علاج نہیں کرا سکتا، لیکن میجر ہارڈی کو پکڑے جانے کا ڈر نہ تھا کیونکہ اسے کمرے میں بند رہنے کا حکم ملا تھا اور اس کمرے میں بیرے کے سوا کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے کمرے میں بند رہنے کے لیے جب کہا تھا تو اسے یہ بھی بتایا تھا کہ اسے 7-8 روز تک دہلی بھیج دیا جائے گا۔ سارا دن سیاہ مرہم اس کے ہاتھوں اور بازوؤں کو کھاتا رہا اور وہ تڑپتا رہا۔ آدھی رات کے وقت جب وہ درد کی شدت سے ابھی سو نہیں سکا تھا تو درد کم ہونے لگا اور 1 گھنٹے بعد درد کا صرف احساس باقی رہ گیا۔ اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوسرے دن 12 بجے کے بعد اس کی آنکھ کھلی۔ درد کا احساس بھی مر چکا تھا اور مرہم سوکھ کر اتر رہا تھا۔ شام تک مرہم جھڑ گیا اور اس کا صرف سیاہ رنگ ہاتھوں اور بازوؤں پر رہ گیا۔ دوسرے دن اس نے بازوؤں کو پانی سے دھویا تو سیاہی میں ذرا کمی واقع ہوئی۔ اس طرح چھٹے دن بازوؤں اور ہاتھوں کا قدرتی رنگ نکھر آیا۔ میجر ہارڈی نے انگلیاں دیکھیں اور حیران رہ گیا کہ کوڑ کے آثار غائب تھے اور انگلیوں کے سروں میں جان اور احساس پیدا ہو گیا تھا۔
اس سے اگلے روز ڈاکٹر نے اسے ہسپتال بلایا۔ اسے دہلی بھیجنے کے انتظامات مکمل ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کی انگلیاں دیکھی تو وہ بھی حیران ہو گیا کہ کوڑ کے نشان کہاں گئے۔ اس نے ہر طرح سے معائنہ کیا اور کہا کہ میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ تمہیں کوڑ کا مرض شروع ہو چکا ہے، یہ ٹھیک کیسے ہو گیا؟ میجر ہارڈی نے اسے ساری بات سنا دی۔ اس انگریز افسر نے اسی وقت فقیر کو تلاش کرنے کی تیاری کر لی۔ اس نے کہا کہ جو دوائی کوڑ کو ابتدا میں ختم کر سکتی ہے، اگر اسے سائنسی طریقے سے بہتر بنایا جا سکے تو وہ کوڑ کے مرض کو کسی بھی سٹیج پر ختم کر سکتی ہے۔ بہت تلاش کے باوجود وہ فقیر نہ ملا اور میجر ہارڈی کو وہاں سے تبدیل کر دیا گیا۔ وہ 2 سال بعد مجھے ملا اور یہ کہانی مجھے سنائی اور مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ دوائی کا اثر تھا یا ان الفاظ کا جو فقیر نے منہ ہی منہ میں کہہ کر مجھ پر پھونک ماری تھی۔ میں نے جواب دیا، یہ دونوں کا اثر تھا، دوا کا بھی اور دعا کا بھی۔ وہ فقیر مسلمان تھا، اس نے جو کچھ پڑھا تھا وہ ہماری مقدس کتاب قرآن کی کوئی آیت ہوگی۔ میجر ہارڈی بہت دیر خلا میں ٹکٹکی باندھے بیٹھا رہا، اس کے چہرے کے تاثرات میں تشکر تھا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ، اپریل سن 1994۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔